because I love my people and my people love me. And I can die for them and they can die for me because I am fighting for their cause, and I want that 70 million people of my Bangladesh should be emancipated. The whole 70 million people are behind me and behind the cause. Are you sure to win this cause? Oh, nobody can stop it. Autonomy of East Pakistan, Nobody can stop it. I want my rights. emancipation. I want my emancipation. I want to live like a free citizen of a free country. You mean independence? That I don't mean. Yeah. It can be done many ways. Ultimately, Ultimately, it can be done many ways. well, Pakistan cannot do anything about it, Who can do anything when 70 million people are united behind us? even with the army. What damn army can do? We don't care for them. They can suppress my people with bullets. The country was dismembered, the unity was sundered, and a yawning gap was opened between you and us. In a sense, it may now be too late to cry over what has happened already. But it is never too late to repent, to say Tawbah from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. More than that, we wish you rapid progress and prosperity. We extend to you all our goodwill, and we are prepared to cooperate with you to the extent that you desire. सन 1971 पाकिस्तान हमने खो दिया, बस सीखा कुछ नहीं। एक कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ईगो, नाइंसाफ़ी और टूटे हुए वादों की कहानी। एक कहानी एक मुल्क के दो टुकड़े होने की कहानी। एक कहानी एक मुल्क के अंदर दो सोचों की कहानी। एक कहानी एक मुल्क में दो नारों की कहानी। एक कहानी एक मुल्क में दो आवाज़ों की कहानी। एक कहानी एक मुल्क में दो कल्चर्स की कहानी। एक कहानी जो रहते तो एक मुल्क में थे मगर सोचे तो थी। और ये कहानी है सन 1971 फॉल ऑफ ढाका। 1947 में हमने एक सपना देखा था, एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमान आज़ादी से जी सकें। एक पाकिस्तान, दो हिस्से मगर एक रूह। लेकिन सिर्फ 24 साल बाद वो रूह दो टुकड़े बन गई। 1971 एक साल जिसने पाकिस्तान को सिर्फ नक्शे पर नहीं अंदर से भी तोड़ दिया। ढाका गिरा मगर असल में हम खुद गिर चुके थे। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हमने जीतने के लिए नहीं, अपने आप को खो देने के लिए लड़ी। पाकिस्तान बना मगर पहले ही दिन से पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान यानी बंगला और मगरबी पाकिस्तान यानी सिंध, सरहद, पंजाब और बलूचिस्तान। अवाम एक थी मगर दिलों के फासले बढ़ रहे थे और दोनों पाकिस्तानों के दरमियान आपस में दूरियां हो रही थी और बंगला लोग अपने आप को सेकंड क्लास सिटीज़न समझ रहे थे। और फिर जब 1952 में बंगला के लोगों ने अपनी ज़ुबान बंगला को कौमी ज़ुबान बनाने का मुतालबा किया तो उन पर गोलियां चली और ये पहली आइडियोलॉजिकल फ्रैक्चर लाइन थी। 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए और मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। ये उनका हक था और उनको हुकूमत मिलनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान में शुरू से ही होता आ रहा है, इलेक्शन कोई और जीतता है और हुकूमत कोई और बनाता है। खैर, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। मगर मगरबी पाकिस्तान के कुछ लीडर्स, खासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनका हक देने से इनकार कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, इधर हम उधर तुम, और ये नारा पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए काफ़ी था। अगर जनाब आपको मंजूर है तो
ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں نہیں اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائیں، تو پھر جہنم میں جائیں۔ عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی گئی، عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اور عوام کے ووٹ پر قائم قومی یونٹی توڑ دی گئی صرف اور صرف طاقت کے لیے۔ شیخ مجیب نے 7 مارچ کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ پر ہسٹورک سپیچ دی۔ شیخ مجیب نے کہا، امر سونار بنگلہ تومر شونر بنگلہ، میرا بنگلہ دیش تمہارا بنگلہ دیش۔ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। یہ سپیچ اصل میں آزادی کا اعلان تھی، مگر ملک کے لیے وارننگ۔ দোষ কি আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু তবে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সলা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 25 مارچ 1971 آپریشن سرچ لائٹ لانچ ہوا۔ پاکستان آرمی نے مشرقی پاکستان میں کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ، جیسور، ہر جگہ گولی چلی۔ یونیورسٹیز، ہاسٹلز اور کالونیز میں خون بہا۔ بی بی سی اور فورن میڈیا نے رپورٹ کیا، پاکستان فائٹنگ اٹس اون پیپل۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان خود سے الگ ہونے جا رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان نے پاکستان پہ گولی چلائی۔ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے آزاد ہونے جا رہا تھا۔ آفیشیل فگرز کے مطابق کچھ لاکھ لوگ مرے، مگر بنگلہ دیشی سورسز کہتے ہیں 30 لاکھ سے زیادہ۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں، نفرت سے لڑی گئی۔ عورتوں کی عزت لوٹی گئی، گاؤں جلا دیے گئے، مجیب الرحمان جیل میں، ڈھاکہ جل رہا تھا، اور ویسٹ پاکستان میں ٹی وی پر سب ٹھیک ہے دکھایا جا رہا تھا۔ ہم سوچتے تھے ہم جیت رہے ہیں، لیکن ہم صرف اپنا ضمیر ہار رہے تھے۔ ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے تھے، ہم اپنے ہی 2 ٹکڑے کر رہے تھے۔ جب مشرقی پاکستان پر ظلم بڑھتا گیا تو لاکھوں لوگ انڈیا بھاگ گئے ریفیوجیز بن کر، اور انڈیا نے اس حالت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اندرا گاندھی نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی فیور میں کر لیا، اور پھر آتا ہے دسمبر 1971۔ انڈیا نے آفیشیل وار ڈکلیئر کر دی۔ انڈین آرمی ڈھاکہ تک پہنچ گئی تھی، اور پھر 13 دن میں سب ختم ہو گیا، اور وہ دن آ گیا 16 دسمبر سن 1971، جب پاکستان کے جنرل A.K. نیازی اور جنرل اروڑا نے انسٹرومنٹ آف سرنڈر پر سائن کیا۔ پاکستان کے 90,000 نوجوانوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ پل تھا جب پاکستان نے اپنی روح ہار دی۔ آگے پوسٹوں پر تھے، ڈیفنس میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیچھے سے ہمیں ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ جنرل سرنڈر ہو گیا ہے، اور ابھی آپ نے فائر نہیں کرنا۔ وہ فائر ہم نے کیا کرنا تھا، وہ فائر ہمیں گولی کی طرح ہمارے دماغوں میں لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جس پاکستان نے 1947 میں گوروں سے آزادی حاصل کی تھی، جس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے
لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ قائد نے دن رات محنت اور اقبال نے خواب دیکھا تھا، وہ پاکستان نہ رہا۔ پاکستانی کو مار رہا تھا، پاکستانی کے خلاف ہو گیا تھا اور پاکستان دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ آج پاکستان کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیا گیا تھا اور اب بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر آ چکا تھا۔ The country was dismembered, the unity was sundered, and a yawning gap was opened between you and us. In a sense, it may now be too late to cry over what has happened already. But it is never too late to repent, to say tawbah from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. More than that, we wish you rapid progress and prosperity. We extend to you all our goodwill, and we are prepared to cooperate with you to the extent that you desire. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکومت تو بچا لی، اس ملک کے وزیر اعظم تو بن گئے، مگر یہ کوئی نہ بتا سکا 71 میں کیا ہوا تھا۔ کیا یہ پاکستان کی فتح تھی؟ کیا پاکستان کی ہار تھی؟ اور آج بھی 71 کا غم پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی 71 کو یاد کر کے پاکستانی خون کے آنسو روتے ہیں۔ آج بھی جب 71 میں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہونے کا سوچو تو دل چلتا ہے، اور آج بھی صرف ایک سوال کرتا ہے، آخر کیوں؟ اسلام آباد میں لوگ چپ تھے اور ریڈیو پر آواز آئی، آج ڈاکہ ہمارے قبضے میں نہیں۔ یہ لفظ نہیں، زخم تھے۔ ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ ہار گیا۔ جس دشمن کو ہم ہمیشہ باہر ڈھونڈتے رہے، اصل میں وہ ہمارے اندر تھا، ایگو، ناانصافی اور ایروگنس کے روپ میں۔ شیخ مجیب الرحمان واپس آئے، اب پاکستان کے نہیں، بنگلہ دیش کے قائد اعظم بن کر۔ ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو طاقت میں آئے، انہوں نے کہا اب ہم بچے ہوئے پاکستان کو بچائیں گے، لیکن سوال یہ تھا جو ٹوٹ گیا کیا وہ پھر جڑا؟ 1971 نے ہماری پولیٹکس کا ڈی این اے ہی بدل دیا۔ آرمی اور سیاستدانوں کے درمیان ڈسٹرسٹ پرماننٹ ہو گیا اور عوام بے اعتبار۔ ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ وہ ٹانٹنگ ریمارک دیتے تھے ہمیں، تو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا تھا کہ ہم انہی سے کل ہم سامنے روبرو بات کرتے تھے، آج ہم سر نیچے کر کے بات کر رہے ہیں، فرق تو بڑا پڑتا ہے۔ جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کی کہانی کسی نے نہیں سنی۔ کئی جوان مشرقی پاکستان میں لڑے جانے والی جنگ میں پرزنرز آف وار بن گئے، اور 90,000 پاکستانی جوان انڈین کیمپس میں سال بھر تک قید رہے۔ یہ ہمیں پتہ تھا کہ فائنل ہمارا نہیں، اس کے باوجود ہم پوری فوجی طریقے سے اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ کوٹا سے ہم بہار تک کا سفر تھا، بائی سی تھا۔ اب سمندر کے اندر ہم نیچے پانی کے، تو وہاں ہی ہمیں تھوڑا بہت جو کھانے کے لیے ملتا تھا، کئی 2-2, 3-3, 4-4 دن، 5-5 دن پرانا پکا پتہ نہیں کدھر پکتا تھا، تو ہفتہ پھر ہمیں اس سمندر کے پانی سے دھوتے تھے پہلے انہیں روٹی کو، پھر خشک کرتے تھے۔
اور جب وہ واپس آئے تو وہ ہیرو نہیں گلٹی سمجھے گئے، اور ان کا سب سے بڑا درد یہ تھا کہ ان کو ایسی جنگ میں ڈال دیا گیا جہاں پر بھائی اور دشمن میں فرق کرنا مشکل تھا۔ وہ جوان صرف اپنا آرڈر پورا کر رہے تھے، وہ جوان اپنے بھائیوں پر گولیاں چلا رہے تھے، اپنی موم کے بیٹوں کو شہید کر رہے تھے۔ 1971 کے دوران میڈیا کو سینسر کر دیا گیا، عوام کو صرف یہ بتایا گیا کہ سب کنٹرول میں ہے، جبکہ گراؤنڈ پر گاؤں جل رہے تھے، لوگ مر رہے تھے۔ یہ بھی وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں پاکستان کی امیج ایک ظالم اسٹیٹ کے طور پر ابھری۔ بی بی سی اور ٹائم میگزین کے کورز پر لکھا گیا، پاکستان کلز اٹس اون۔ یہ لفظ دنیا کے ذہن میں 50 سال بعد بھی زندہ ہے۔ 1971 نے ہمیں ہر لیول پر توڑ دیا، سیاسی، ایموشنلی اور نظریاتی، لیکن ہم نے سیکھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ہم اپنی زبان، اپنی سوچ اور اپنے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ آج بھی ہم ڈس ایگری کرنے والوں کو غدار کہتے ہیں۔ 1971 صرف ایک ملک کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ ہماری سوچ کا ٹوٹنا تھا۔ آج بنگلہ دیش خوشحال ہے، گارمنٹس انڈسٹری، ایجوکیشن، اکانومی سب میں آگے، اور ہم آج بھی بلیم گیم کھیل رہے ہیں۔ شاید ہم جنگ جیت گئے تھے مگر عزت، انصاف اور انسانیت ہار گئے تھے۔ آج بھی ہم 71 کے نہج پہ کھڑے ہیں، آج بھی اس ملک میں 71 کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنوں کو مار رہے ہیں، آج بھی ہم اپنی موت سے ان کے لختے جگروں کو چھین رہے ہیں، آج بھی ہم پاکستان کے 2 ٹوٹے کر رہے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ یہ طاقت کا نشہ ہی ہے جس نے 71 میں پاکستان کو 2 حصوں میں بانٹا تھا اور آج پھر سے بانٹ رہا ہے۔ یہ طاقت کا نشہ ہی ہے جو اپنوں پر گولی چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ طاقت کا نشہ ہی ہے جو پاکستان کو دوبارہ سے 71 میں دھکیلوا ہے۔ 71 ہر دور میں دوبارہ لکھا جا سکتا ہے جب بھی ہم اپنی عوام کی آواز دبا دیں۔ جنگوں سے ملک نہیں بنتے، انصاف سے بنتے ہیں، اور جب انصاف مر جائے تو ملک صرف نقشے پر رہتے ہیں، دلوں پر نہیں۔ ڈھاکہ گرا تھا مگر اصل میں ہم خود گر گئے تھے۔ پاکستان ہار گیا تھا مگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔